पंजतन पाक की सना करता हूँ, सांसों का हक है अदा करता हूँ। पंजतन पाक की सना करता हूँ, सांसों का हक है अदा करता हूँ। और रिदाएं ओढ़कर बेटियां जब घर से निकलती हैं, सैयदा फातिमा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ हाँ, कौन सैयदा फातिमा, जो कि सैयदा भी है, साजिदा भी है, आबिदा भी है, आलिमा भी है, कारिया भी है, मोमिना भी है, मोहसिना भी है। और एक पंजाबी का शायर यूं तर्जुमानी करता है कि शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। और मकाम तेरे नु कौन समझे, असी तेरे हैं कम्मी ज़हरा। और रात सजदे करन दी खातिर, रात मंगदी है लंबी ज़हरा। तेरे फाके ते भुगदा सदका, मैं खाना शामी ते धम्मी ज़हरा। और रात सजदे करें दे गुजरी, कदी नरज के है सुम्मी ज़हरा। और सैयदा ज़हरा की शान बहुत बुलंद है, और हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन है ये, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला जो तुझको है दाज ज़हरा। और ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। और जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज़ है ला इलाज ज़हरा। क्योंकि अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तो उनके जिक्र को अदना समझ रहा है लईन, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। और मैं तो उस अली का अंबर जिक्र करता हूँ, जिस अली का पाक मोहम्मद से खून मिलता है। इन्हीं अशार के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद दिलावर शाह साहब से कि वो आएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हस्ब साबिक मेरी यही गुजारिश होती है कि मुझे थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और आपके इल्म में तमाम चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, सिर्फ़ उसमें से एक ख़ास नुक्ते की तरफ एक इशारा होता है जिसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। जब हम उर्स के लिए आते हैं, थोड़ी सी हमें तैयारी ये करनी चाहिए कि कोई कागज़, कोई पेंसिल, कोई ऐसी चीज़ या मोबाइल का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें कुछ चीज़ों को हम महफूज कर सकें, ताकि बाद में जब उसे दोहराएं तो वो हमें याद हो जाए। तो ये आइंदा मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगली नशिस्त में आप लोग इसमें से कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। जो नए आने वाले लोग हैं वो, और जो सीनियर्स हैं वो तो माशाल्लाह उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा अर्ज़ करने का मकसद है कि हमारा सिलसिला सोहरवर्दिया का एक तारुफ़ कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, इसका नाम सोहरवर्दिया क्यों पड़ा, ये कैसे मशहूर हुआ, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एज़ ए सोहरवर्दी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें सोहरवर्दी क्यों कहा जाता है, और हमारा शिजरा नसब क्या है, शिजरा हमारा सिलसिले का शिजरा क्या है। तो हमारे सिलसिले के जो बानी सिलसिला कहलाते हैं उसमें नाम आता है एक हज़रत शेख अबू हफ़स शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। और इनके जो मुर्शिद हैं वो इनके चचा भी हैं, और सिलसिले की इब्तदा वहाँ से है। हज़रत अब्दुल काहिर, शेख अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे सिलसिले का पहला तारुफ़ है। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर हुए वो हज़रत शेख शूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए। तो हमेशा बुज़ुर्गों के नाम में तीन चीज़ें होती हैं। इन तीन चीज़ों को आप गौर से सुना करें। पहली चीज़, पहला हिस्सा नाम का होता है कुनियत, वो है उनकी अबू हफ़स। कुनियत क्या है? जो हमारे सिलसिले के बानी ही सिलसिला हैं उनका है अबू हफ़स, उनकी कुनियत है।
اور نام ان کا عمر ہے اور لقب ان کا شہاب الدین ہے۔ یہ تین چیزیں اپنے جو ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، جن سے سلسلے کی بہت تشہیر ہوئی، بہت کام ہوا، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا اور اس کے بعد اس سجادے پہ بھی کام کیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بغداد کے آخری مشاہیر میں ہمارے سلسلہ سہروردیہ کے یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آ جائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھئی اور تھوڑا سا تعارف کرائیں، آپ سہروردی ہیں، ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو اور کوئی آپ کے بزرگ اس کے بعد۔ تو بر صغیر میں جن کی ڈیوٹی لگی وہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہاں سے 17 دن میں خلافت بھی لے کے آ گئے۔ خیر وہ لمبا واقعہ، اگر اس میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے، میں چیدہ تھوڑی سی بات ہے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر تھوڑا سا فاصلے پہ جب ہم جاتے ہیں ملتان شریف میں تو شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہاں قریب میں کچھ تعارف کرا دیں، بھائی ہمیں سمجھنے میں آپ کے سلسلے کی آسانی رہے کہ جی آپ کا سلسلہ ہے کیا، آپ کون لوگ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ان کو دور لے جائیں پھر قریب لے آئیں، انہیں ذرا گجرات شریف لے جائیں، بتائیں جی وہاں شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں جی بالکل سنا ہے۔ کہا جی وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ پھر پیر جنگو شاہ قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ملو کھوکھر میں نام سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں سنا ہے۔ کہا جی ہم اسی سلسلے سے ہیں، جو سلسلہ ان کا ہے سہروردی وہی ہمارا سلسلہ ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جلال پور جٹا میں، کیوں جی ایسا ہی ہے، وہاں او آرام فرما ہے حیات گڑھ میں، یہ حیات گڑھ۔ تو اب وہاں سے حضرت ہمارے جو جن کے آج عرصہ منا رہے ہیں حضرت صوفی قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پھر بابا جی کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں۔ لیکن جیسے ابتدا جو ہے سلسلے کی وہ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن جو مشہور ہوئے بہت زیادہ وہ حضرت شیخ شہاب الدین اور سہروردی اللہ، اور انہوں نے بہت کام کیا سلسلے کے۔ بابا جی سے جو سبق ملا اس کو جپا جو ہے وہ حضرت صوفی قلندر علی سہروردی، اور مجدد سلسلہ پھر یہ بنے اس علاقے میں سہروردیہ کے، کہ اس سے پہلے سہروردیوں کا نام لینے والا نہیں، 400 سال پرانی کہانی ہو گئی تھی۔ جتنے مزارات ملتے ہیں آپ کو شہروں سے باہر تقریباً 400 سال سے زیادہ پرانے ہیں، 400 اس کے ارد گرد ہیں۔ تب جب دوبارہ سے تجدید کی ہے وہ حضرت صوفی قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی۔ اب آپ کو یہ تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سلسلے میں بیٹھے ہیں اس میں ہم ایک آدھ لڑی سے جڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کا تعارف کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو ان کا تعارف مختصر سا یاد کر لیں۔ جب تعلیمی فیض حاصل کرنے لگے تو بریلی تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت کی شاگردی اختیار کی۔ اب اعلیٰ حضرت کی جب نعت سنتے ہیں، آج میں سوچ رہا تھا کہ بار بار اعلیٰ حضرت کے کلام ہی پڑھے جا رہے ہیں، یہ مہینہ بھی سفر کا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہ میں قربان جاؤں، ایک تو ہمارے دادا مرشد کے حوالے سے، اور ایک میں کہتا ہوں کہ اہل سنت پر ایک عظیم احسان کیا انہوں نے کہ آپ کو ایک بریلوی مسلک دیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل سنت ہوتا کیا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ لبادہ اوڑھ کے پھر رہے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ ایک مسلک اہل سنت خالصاً دیا، آپ کو کنز الایمان ایک ترجمہ دیا جس سے پتہ چلے کہ ادب کیا ہوتا ہے اور گستاخی کیا ہوتی ہے۔ یہ احسان عظیم ہے بر صغیر والوں پر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر اعلیٰ حضرت کا یہ فیض ہے کہ انہوں نے ایسے کمال سے ایسی چیزیں، ایسا ایک مسلک مضبوط عطا کیا کہ جس سے ہمیں روحانیت کا بھی پتہ چلا اور مسلمانیت کا اور ایمان کا بھی صحیح پتہ چلا۔ اب آ جائیں آپ کے حضرت صاحب کہ ظاہری علم کا تو یہ عالم ہے، لیکن باطنی علم جو ہے
بس چھوٹی سی چیز اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پھر بڑی چیزیں آپ خود سمجھ لینا باقی، اور جتنی کیپیسٹی ہے اس کو اتنا بڑھا دیں. میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوتا ہوں جو اس کی سمجھ میں آ جائے. ان کی ایک بڑی خوبی ہے نوازنا، بڑی خوبی ہے نوازنا. اور نوازتے کیسے ہیں؟ دونوں طرح سے، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طرح سے بھی. جو نوازے گئے انہیں پتہ ہے. اور نوازتے کیسے ہیں کہ گلی میں ایک ماش کی، جو بعد میں صفائی والے ہوتے تھے پھر چھڑکاؤ والے ہوتے تھے، ایک بہشتی جن کو کہتے تھے، وہ گلی میں چھڑکاؤ کر رہا تھا. چھڑکاؤ کرتے کرتے اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو پیر خانے میں اندر آ گیا. دادا جان قبلہ اس وقت ایک کتاب لکھی تھی صحیفہ غوثیہ، جو قصیدہ غوثیہ کی شرح تھی. آپ اس وقت اس کے ایک شعر کی تشریح فرما رہے تھے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہاتھ دھو کے آ کے تو اندر بیٹھ گیا. آپ نے جب اس کی تشریح فرمائی تو وہ اس میں ایسا محو ہوا کہ اس کو گھر تک محو ہی رہا وہ، کیونکہ وہ سارے اشعار جو ہیں وہ محویت کے ہیں. جنہوں نے صحیفہ غوثیہ اور قصیدہ غوثیہ پڑھا ہے انہیں پتہ ہے. تو وہ اتنا مست ہوا کہ جب گھر چلا گیا تو رات کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے. تو وہ جب نوازنے پہ آتے ہیں نا تو اپنے گلی کے جو بہشتی ہیں نا ان کو غوث اعظم کی زیارت کرا دیتے ہیں. یہ ان کا مقام نوازنے کا. تو باقی جو پھر خاص لوگ ہوں گے ان کے لیے کتنی ان کی مہربانیاں ہوں گی، یہ اندازہ آپ خود لگا لیں. اور آپ کا نام، دو نام ہیں آپ کے، ایک نام آپ کا علی احمد بھی ہے اور ایک آپ کا نام قلندر علی بھی ہے. روحانیت میں دونوں نام مشہور ہیں کہ جب کوئی صحیفہ غوثیہ کو پڑھتا تھا اور وہاں اسے سمجھ نہیں آتی تھی تو اکثر اسے غوث رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جی علی احمد سے جا کے پوچھ لیں. تو کہتا تھا جی اس نام سے تو ہمیں نہیں پتہ، آپ کوئی اور ان کا مشہور نام بتا دیں. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کو رہنمائی فرماتے تھے کہ جو قلندر علی ہیں انہی کا نام علی احمد ہے. تو وہاں جاؤ ان سے پوچھ لو جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمارے قصیدے کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے مزید کہیں الجھن ہے تو ان سے سمجھ لو جا. اب آئی کہ عرس اب دو ہیں اور ٹائم بڑا تھوڑا سا مجھے ملا ہے. اب چند مختصر سی باتیں کہ صاحبزادہ صاحب کا بھی عرس ہم لوگ ساتھ ہی اس سال سے منا رہے ہیں. ان کی چند باتیں مختصراً. ان کی سب سے بڑی خدمت سلسلے کے لیے کہ 40 برس کم و بیش سلسلے کو سنبھالا بھی، بڑھایا بھی، آبیاری بھی کی، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. دن اور رات آرام بہت کم کیا، میں نے بہت قریب سے دیکھا، لیکن سلسلے کو بڑھاتے رہے، سلسلے کے لیے کام کرتے رہے. پھر ایک کتاب آپ نے لکھی جس کا نام تھا گنج عبادات، تو شاید کافی لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی. اور تو اس میں بہت ساری عبادات ہر مہینے کے لحاظ سے آپ نے لکھی تھی، اور تعارف بھی سلسلے کا کچھ لکھا، اور دیگر نعتیں بھی لکھیں، منقبت بھی لکھی. تو باقی جو زیادہ کام ان کا رہا وہ سلسلے کے حوالے سے رہا کہ جو 40 برس کا اگر آپ گیپ دیکھیں اب تک تو یہ 40 سال جو فل چلایا ہے یہ انہی کی خدمات ہے. اور ہمیں اپنے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ صوفی بعمل بلکہ ایک بہت بڑے عالم. اتنی کتابیں تصنیف فرما دیں، سیاح لامکاں، اس کے بعد آپ کی جمال رسول، جمال الہی، الفقر و فخری، اور دیگر تصاویر، رسالے، سلسلہ سہروردیہ کا تعارف. خاص طور پہ جو آپ شجرہ شریف پڑھتے ہیں، ختم شریف جو پڑھتے ہیں، یہ پورے کا پورا، اس کے اشعار، اس کی مناجات، یہ شاعری سب دادا جان قبلہ کی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہیں سے لی نہیں گئی، یہ ان کی اپنی آمد ہے، اور اس طرح سے ترتیب دی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تھوڑے عرصے میں آپ اللہ کے 99 نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. جس ترتیب سے انہوں نے مناجات لکھی، آپ کے سلسلوں کے بزرگوں کے نام یاد ہو جائیں گے جس طرح سے شجرہ شریف لکھا گیا ہے. اور ایسا باوزن
اور اس پہ آپ کو کمال حاصل کرنا ہے تو شجرہ شریف آپ کی جیب میں ہے، بلکہ سرکار نے کافی عرصہ پہلے فرمایا تھا، بہت عرصہ، کہ آپ شجرہ شریف اپنی جیب میں رکھا کریں۔ آپ اپنے شجرہ شریف کو پڑھیں، آپ اس میں طریقت کے اصول پڑھیں، آپ تھوڑا پچھلے صفوں پہ تو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا سب کچھ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے، پورے سلسلے کے بزرگ آپ کی جیب میں ہے، اللہ کے 99 نام آپ کی جیب میں ہے، ختم شریف پورا آپ کی جیب میں ہے، لیکن اس کو کھولیں تو صحیح، اسے پڑھیں تو صحیح، اور کہیں کوئی الجھن ہو تو پیر خانے میں ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو آپ کو مزید آپ کو اس بات کو سمجھا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم صرف یہی ہے کہ یہاں جب آتے ہیں تو بس اتنا سمجھ لیں، چھوٹی سی ایک مثال، کہ صحن میں دھوپ ہے، برآمدے میں دادا جان قبلہ بیٹھے ہوں اور اندر مسجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی مسجد میں ہیں، جیسے لوگ حالت نماز میں ہوتے ہیں، تو رب سے ملانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جب دھوپ میں تھے تو وہ ہماری عام حالت تھی جو زندگی کی گزار رہے تھے، جب چھاؤں میں آ گئے تو برآمدے میں آ گئے تو دادا جان قبلہ نے بڑھا کے حضور کے دربار تک پہنچا دیا۔ تو جب اپنی ججمنٹ تھوڑی تھوڑی سی کرنی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب پیر بار بار یاد آئے تو سمجھ لیں کہ اب آپ فنا فی الشیخ کی منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا مرشد یاد آنے لگے اور اس کا تصور آنے لگے تو سمجھیں کہ آپ فنا فی الشیخ کی منزل کے قریب ہیں۔ اور جب آپ کی استطاعت کو بڑھا دیں اور حضور کی نعتوں میں لطف آنے لگے، حضور کے درود و سلام میں لطف آنے لگے اور گنبد خضرا کا بار بار تصور آنے لگے، سنہری جانیوں کا تصور آنے لگے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ فنا فی رسول کی منزل کی طرف رواں دوائیں، اب ایک منزل آپ کی کراس ہو گئی ہے۔ اور جب آخری منزل جو مقام فنا فی اللہ ہے اس کی طرف جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کی قدرت میں غور کرنے لگے، پھولوں کی رنگت میں غور کرنے لگے ہو، پھولوں کی خوشبو میں غور کرنے لگے ہو، زمین کی بناوٹ پہ، آسمان کی بناوٹ پہ، اس کی قدرت کے اندر جب غور کرنے لگو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ اس منزل سے بھی کراس کر کے آگے ہو گئے ہیں کہ اب حالت عرفان میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا عرفان حاصل ہو رہا ہے، جن چیزوں کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں کی تھی، جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور باقی ساری چیزیں بنائیں، تو جب اس مقام پہ آپ پہنچیں گے تو وہ مقام فی اللہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔